बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, सहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ब्रदरान इस्लाम, हनीफ कुरैशी साहब के साथ हमारा कोई ज़ाती वैर, कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही डॉक्टर जलाली साहब के साथ हमारा कोई ज़ाती, कोई ख़ानदानी, कोई खूनी, कोई तंजीमी ताल्लुक है। उनके साथ सिर्फ हमारा एतक़ादी ताल्लुक है। हम उन्हें सय्युल अक़ीदा सुन्नी अल दीन मानते हैं। जो कुछ उन्होंने सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में कहा, उन्होंने वज़ाहत की कि यहाँ मेरी मुराद इज्तिहाद थी, और ये भी उन्होंने कहा कि आइंदा हम ये अल्फाज भी नहीं बोलेंगे, बल्कि हम ये कहा करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी कि सैयदा ज़हरा मासूमा नहीं है और अबू बकर सिद्दीक़ गासिब और ज़ालिम नहीं है। बस बात ख़त्म हो गई। दोबारा ना बात किसी ने की, ना आइंदा कोई इंशाअल्लाह ताला को करने का इरादा रखता है, ना को करेगा। दूसरी तरफ राफ़ज़ी लोग बाग फ़दक की वजह से अबू बकर सिद्दीक़ पर दिन रात तान करते हैं, उन्हें ज़ालिम, गासिब, चोर, क्या क्या माज़अल्लाह वो बातें करते रहते हैं। और फिर ये बात भी ज़हन में रखें कि यह हनीफ कुरैशी का पहला मामला नहीं है, इनके मामलात बड़े तवील हैं। अरसा दराज से ये गुस्ताखियाँ और तौहीनें कर रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया से चले थे, और मैं जानबूझ के करता हूँ, तुम क्या समझते हो मेरे मुंह से वैसे निकलते हैं। बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दे देता हूँ। अली और जनाब मुआविया की जंग हुई, हम अली के हक में थे, मुआविया के खिलाफ। हमें नो डिमांड मुआविया, हमें नो डिमांड मुआविया। फिर वो जिस तरह बुजुर्गों ने फरमाया जो हज़रत मुआविया के बारे में जरी होगा तो उसके हया का पर्दा फट जाएगा, फिर वो बाकी सहाबा पर भी वो तान करेगा। तो यही बात हुई। उसके बाद फिर इन्होंने मुशाजरात सहाबा के बहाने से इन्होंने तला, ज़ुबैर और हज़रत अमीर मुआविया के बारे में और हज़रत अम्मा शज़दीक़ा के बारे में घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। बिलखसूस अम्मा शज़दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में इन्होंने घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की, झूठ बोला रसूला पर, अम्मा शज़दीक़ा पर, कि रसूला ने मुखातिब होकर फरमाया था, आयशा वो दिन कैसा होगा जिस दिन कुत्ते भौंकेंगे। और सैयदा आयशा जो है वो सारी ज़िंदगी नादम रही अपने किए पे। माज़अल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। इससे भी तौबा की तौफीक नहीं हुई जिंदगी में। हज़रत आयशा पर जब वो आपके कुत्ते जब वो भौंके, वो जब वो जा रही थी, तो आपने फरमाया, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया था, आयशा वो कैसा दिन होगा जिस दिन वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। ये हदीस सही है, वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। तू याद रखना, जब तू आपके कुत्ते तुझ पे भौंके तो यकीन कर लेना अली हक पे होगा। आयशा सारी जिंदगी इस अपने किए पे रोती रही, नादम रही, परेशान रही। फिर इनकी ज़ुबान से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी नहीं बची। इन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी, माज़अल्लाह। सैयदा ज़हरा को नाउज़ बिल्लाह बाग फ़दक के मुतालबे में माज़अल्लाह कहते हैं थोड़ी सी गलत फहमी हुई थी। ये तो जाती वाले से इतना हो जाता है, इस पे तो फतवा नहीं लगता ना। हमने कहा उधर भी सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हमने कहा उधर भी सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी, तब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था ताकि मुझे ये जवाब क्यों दिया गया। लेकिन जब बात उनके लिए जाहिर हो गई कि सारे सहाबा गवाही दे रहे कि हुजूर ने ऐसे फरमाया है, तो सैयदा राजी हो गई। आयता कुरैशी को वीडियो की सूरत में सैयदा ज़हरा की इस बेअदबी से भी तौबा की तौफीक नहीं हुई। यानी इतना इनके दिल में सैयदा ज़हरा का मकाम है कि इन्हें वीडियो की सूरत में ये तौफीक नहीं, इतना अंदर गरूर घुमांड है, यानी इनकी शान में फ़र्क पड़ता है। तो ये मकाम है इनके दिल में सैयदा ज़हरा का। तो पता चला डॉक्टर जलाली साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एक धंधा है और एक प्रोपेगेंडा है। तो कुरैशी साहब का सिलसिला चूँकि तवील है, और अब वही इनकी हया का पर्दा जब फटा तो इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नहीं, बल्कि आल सहाब के इजमाई क़तई फ़ैसले के बारे में इन्होंने ख़ता का इम्कान साबित किया, माना, यकीन किया कि यहाँ ख़ता का इम्कान है। फिर जाके उन्होंने इल्ज़ामी, अपने ख्याल में इल्ज़ामी तौर पे अगला जुमला बोला। पहले बुनियाद बनाई, जो बुनियाद है वो गुस्ताखी है, और फिर ये कहने के जान छुड़ाना जी कुरैशी साहब ने वक़ू की बात नहीं की, इम्कान की बात की है। तो हम यही कह रहे हैं कि वक़ू बात की बात है। इस इजमाई क़तई फ़ैसले में इम्कान साबित करना भी तौहीन है, गुस्ताखी है। वो कुरैशी ने साबित किया है, इसका जवाब दो कि यहाँ इम्कान बनता है या नहीं। कुरैशी ने बनाया है, दलील दी है, दलाइल दी हैं, बल्कि इसका जवाब दो, ये गुस्ताखी है। हम ये नहीं कहते कि कुरैशी ने जो ये कहा है कि भी अगर कोई कहे कि अबू बकर के फ़ैसले में ख़ता है तो गुस्ताखी है या नहीं, अगरचे ये भी गुस्ताखी है, ये भी गुस्ताखी है, और कुछ सुन्नी नहीं करता। ये दिन रात राफ़ज़ी करते हैं, ये बात राफ़ज़ी करते हैं। सुन्नी को सोच भी नहीं सकता ऐसी बात करना, इसलिए कि वो क़तई फ़ैसला है, इजमाई फ़ैसला है। अगर कोई ऐसी बात होती ना कि आर्जी कोई इख्तलाफ होता और वहीं ख़त्म हो जाता, कोई उसका फ़ैसला ना होता, तो फिर कहना और बात थी। जब अबू बकर सिद्दीक़ के मौके पर पूरी उम्मत का, आल साहब का इजमा हो गया, तो अब कोई उसके बारे में ख़ता का इम्कान वही सोचेगा जो या तो पागल है, या वो जाहिल है, या गुस्ताख बेअदब है, कोई भी और नहीं सोचेगा। हमने फ़कत इस बात को गुस्ताखी नहीं कहा, बल्कि असल में इस बंदे ने जो बुनियाद बनाई
کہا کہ کیا ابو بکر صدیق اکیلے راوی نہیں تھے؟ وہ اکیلے راوی تھے نا، اکیلے راوی تھے نا، تو سننے میں بھی خطا ہو سکتی ہے نا، سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے نا۔ پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی۔ پھر یہاں تو جان چھڑانے کی کوشش کی میں نے الزامی طور پہ کہا، جبکہ پچھلا بیان ان کا ہمیں مل گیا جس میں باقاعدہ طور پہ اسی بات کو مزید کھلے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا قرآن پہ عمل کر رہی تھی اور ابو بکر صدیق خبر واحد پہ عمل کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ، اندازہ لگائیں اس بندے کا مبلغ علم کیا ہے کہ ابو بکر صدیق خبر واحد پہ عمل کر رہے تھے، یعنی جو جملہ رافضی بولتے ہیں خبر واحد، زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں خبر واحد ہے، تو قریشی نے بھی یہ کہا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ خبر واحد یا متواتر یہ کب کی اصطلاح ہیں؟ صحابہ کے دور کی اصطلاح ہیں یا بعد کی اصطلاح ہیں؟ تو کہتا ہے کہ سیدہ زہرا قرآن پہ عمل کر رہی تھی اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ حدیث خبر واحد پہ عمل کر رہے تھے، اور کہتا ہے اس لیے وہاں خطا کا زیادہ امکان ہے۔ پھر دہراتا ہے، کہتا ہے میں خطا کے امکان کی بات کر رہا ہوں، امکان کی۔ کہ امکان تو دونوں طرف سے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خبر واحد پر جو ہے نا وہ عمل کر رہے ہیں، سیدہ کائنات بقول صحابہ کرام کے اجماع کے کہ وہ عموم قرآنی پر عمل کر رہی ہیں، تو امکان تو ادھر بھی ہے اور امکان تو ادھر بھی ہے، امکان تو دونوں طرف ہے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق یاد رہے کہ وہ حدیث رسول پر عمل کر رہے تھے اور بی بی پاک قرآن پر عمل کر رہی تھی، تو امکان تو ادھر زیادہ بن سکتا ہے، امکان کی بات کر رہا ہوں، تو امکان تو ادھر زیادہ بن سکتا ہے، امکان کی بات کر رہا ہوں، تو امکان تو ادھر زیادہ بن سکتا ہے، امکان کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ کیا قریشی نے یہ بات نہیں کی اور یقین کے ساتھ نہیں کی کہ خبر واحد پہ عمل ہے، خطا کا امکان ہے، سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے؟ تو یہی تو گستاخی ہے، یہی تو گستاخی ہے۔ جو بنیاد تم نے خطا کا امکان ثابت کیا، یہی گستاخی ہے۔ اگر فقط اگلی بات کہتے تو پھر کہتے کہ میں نے الزامی طور پہ کہا تو اور بات تھی، لیکن یہاں تم نے بنیاد بنائی ہے، یہ بنیاد تمہاری گستاخی ہے۔ اب بتاؤ کیا یہاں خطا کا امکان ہو سکتا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق خبر اب واحد پہ عمل کر رہے تھے؟ کیا ابو بکر صدیق اکیلے راوی تھے؟ کیا ان کے سننے میں غلطی ہوئی تھی، سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی؟ تمہارا جواب یہ ہوگا کہ قطعاً نہیں ہوئی، قطعاً نہیں ہوئی، یہ جو بات تمہارا ہوگا۔ تو پھر تم نے یہاں خطا کا امکان ثابت کیا یا نہیں؟ مانا کہا نا کہ خطا کے امکان کی بات کر رہا ہوں، تو یہی تیری گستاخی ہے۔ اب چلاکیاں دیکھیں، تیزیاں دیکھیں قریش صاحب کی، کہتے ہیں ہم بغیر مناظرے کے سرخرو ہو گئے، بغیر مناظرے کے۔ اور یہی الحمدللہ العظیم ہمارا موقف ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بغیر مناظرہ کیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ کم از کم اس طرح آپ دنیا و آخرت میں سرخرو نہیں ہوں گے، آپ کو یا توبہ کرنی پڑے گی قریشی صاحب، یا پھر میدان مناظرہ میں اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی۔ گھر بیٹھے آپ سرخرو نہیں ہوں گے، اتنی چلاکیاں نہیں چلیں گی، اتنی تیزیاں نہیں چلیں گی۔ اہل سنت اتنے بھولے بالے بھی نہیں کہ انہیں جناب بات باطنی کا یا گستاخی کا، بے ادبی کا، یا کسی کی منافقت کا پتہ نہ چلے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ کو کھلے الفاظ میں توبہ کرنی پڑے گی کہ میں نے جو یہ الفاظ بولے ہیں کہ ابو بکر صدیق اکیلے راوی تھے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، خطا کا امکان ہو سکتا ہے، خبر واحد پہ عمل کر رہے تھے، وہاں زیادہ خطا کا امکان ہے، امکان میں نے مانا ہے، تو یہ میری جو ہے یہ جہالت ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اس سے میں توبہ کرتا ہوں، یہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ نے جو بنیاد بنائی ہے یہ گستاخی ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو ہم معصوم نہیں مانتے، اگر وہ ایسا فیصلہ ہوتا یا گفتگو ہوتی کہ ختم ہو جاتی، کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو اور بات تھی۔ یہاں اجماعی قطعی عقیدہ ہے جس کو آپ نے مشکوک بنایا، رافضیوں کو موقع دیا ہے، تو یہاں توبہ بنتی ہے، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ گھر بیٹھے آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔ پھر اس پہ ظلم یہ، اس پہ بے حیائی کی حد یہ ہے، کہتے ہیں میں نے دانہ ڈالا ہے، میں نے دانہ ڈالا ہے۔ مناظرے کے ساتھ میرا شغف ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ کہاں دانا ڈالنا ہے اور کہاں ڈوری کھینچنی ہے، کہاں ڈوری اس کو کھلا چھوڑنا ہے، اور کس طرح جھٹکا دے کر پھر جناب اڑنگے میں لانا ہے۔ تو اسی طریقے کے مطابق میں نے ان کے آگے ایک دانا ڈالا تھا پچھلے دنوں، تو انہوں نے وہ دانا چگ لیا۔ یہ تو ابھی میرے ساتھ مناظرہ کرنے لگے تھے۔ یہ دانہ نہیں ڈالا، آپ نے بہت بڑا بکواس کیا ہے، گستاخی کی ہے، اس سے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ مزید گستاخی پر اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنی بدبختی کو مزید مول لے رہے ہیں، مزید بدبختی کے گڑھے میں آپ تہ میں گرتے جا رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں۔ پھر قریشی صاحب کا یہ کہنا جی میرا کلیب کاٹ لیا گیا ہے، میرا کلیب کاٹا گیا ہے، تو یہ ایک پرانا ان کا بہانہ ہے، گستاخی کرتے ہیں، مانتے نہیں، پھر کہتے ہیں میرا کلیب کاٹ لیا گیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ ثابت کریں سیاق و سباق جوڑ کے کہ یہ میرے الفاظ نہیں تھے یا میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو جب یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اکیلے راوی تھے، 2 دفعہ آپ نے دہرایا ہے،
اور ان سے خطا کا امکان ہو سکتا ہے، سننے میں غلطی لگ سکتی ہے، سمجھنے میں، یہ آپ کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو یہی تو گستاخی ہے، یہی گستاخی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے خطا کا امکان ثابت کیا ہے، اور خطا کا امکان یہاں ثابت کرنا تمام اعلی صحاب کے اجماعی اور قطعی فیصلے کی گستاخی ہے، اور رافضیوں کے عقیدے کی تائید کرنا ہے۔ حسین الدین شاہ صاحب کہاں سو رہے ہیں کہ وہ اس کے کان کیوں نہیں مروڑتے، کیوں نہیں سے سمجھاتے کہ اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو؟ تو لہٰذا قریشی صاحب کا پھر بار بار یہ تکرار کرنا کہ سیدہ زہرا قرآن پہ عمل کر رہی تھی، ابو بکر صدیق خبر واحد پہ عمل کر رہے تھے، رافضیوں کا اندازہ ہے، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے قرآن کے مقابلے میں حدیث پیش کی، اپنی طرف سے بنائی ہے، تو لہٰذا اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے معاذ اللہ حدیث بنا کے۔ تو یہ الفاظ بار بار قریشی کے کہنا یہ بھی سنیوں کی بولی نہیں ہے، رافضیوں کی بولی ہے، اس میں بھی توہین ہے ابو بکر صدیق کی۔ تو میں عرض کروں گا سیدہ زہرا نے استدلال فرمایا ہے، سیدہ زہرا نے استدلال فرمایا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا، اسی وجہ سے مولا علی شیر خدا نے ابو بکر عمر عثمان کے فیصلے پر ہی اپنی حکومت میں عمل کیا۔ تو اس وجہ سے کر کے سیدہ زہرا استدلال فرما رہی تھی، ابو بکر صدیق نے جو رسولہ سے سنی تھی اس پہ عمل کر رہے تھے، اور وہ اکیلے نہیں تھے، درجن سے زیادہ ہیں، بلکہ امام دارا قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے العلل میں، ابن حجر نے فتح الباری شریف میں، اور قسطلانی نے ارشاد الساری میں سیدہ زہرا سے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق سے سنا ہے کہ سئل عن حدیث فاطمہ بنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم ان الانبیاء لا یورثون ما ترکوا فهو صدقہ۔ یہ روایت بھی علماء نے نقل کی ہے، اور اس روایت کی تائید متواتر حدیث کر رہی ہے، لہٰذا یہ بھی قابل اعتماد ہے، چونکہ اگرچہ سند کمزور ہو تو جب کسی کی مضمون اور متن کی تائید کوئی صحیح حدیث کرے تو وہ کمزور نہیں رہتی، کم از کم حسن کے درجے پر، اس حدیث کی تائید تو متواتر حدیث کر رہی ہے۔ تو یہ بات کرنا قریشی صاحب کا کہ میں دانہ ڈال رہا ہوں اور میں نے چیک کیا ہے، انہوں نے مان لیا ہے، میں نے الزامی طور پہ کہا ہے، یہ بالکل ساری چلاکیاں ہیں، تیزیاں ہیں، یہ نہیں چلیں گی۔ آپ نے جو امکان ثابت کیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ اکیلے راوی تھے، خبر واحد تھی، غلطی کا خطا کا امکان ہو سکتا ہے، یہ آپ کی گستاخی ہے، سری گستاخی ہے۔ پھر رہی یہ بات کہ یہاں مسئلہ اجتہادی ہے یا نہیں، بار بار آپ کہتے ہیں اجتہاد نہیں ہوا، اجتہاد نہیں ہوا، یہ سب یہاں بھی چلاکی کھیلتے ہیں اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدہ زہرا پاک نے اجتہاد نہیں فرمایا، یا وہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں بنتی، ایسی بات نہیں، علماء اہل سنت نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد ان سے عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس بات کو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ قال القاضی ایاز قد تأول قوم، قاضی ایاز فرماتے ہیں قوم نے تعویل کی ہے سیدہ زہرا کے مطالبے کی، ایک قوم نے، ایک جماعت نے، علماء کی جماعت نے، تأول قوم، ایک علماء کی جماعت نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے کے بارے میں تعویل کی ہے کہ طلب فاطمہ میراثہا من ابیہا علی انہا تأولت الحدیث، کہ سیدہ زہرا نے جو مطالبہ کیا میراث کا تو تأولت الحدیث، وہ حدیث میں تعویل فرما رہی تھی۔ تو آپ کے اس موقف کے بارے میں علماء نے یہ تعویل کی ہے، تأول قوم، علماء نے تعویل کی ہے کہ سیدہ زہرا تأولت الحدیث، وہ تعویل فرما رہی تھی۔ تو تعویل کرنا یہ کیا اجتہاد نہیں ہے؟ عموم خصوص پہ عمل کرنا یہ اجتہاد نہیں ہے؟ تو اجتہاد ہے۔ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے۔ ایک جگہ قرآن فرماتا ہے حولین کاملین، دوسری جگہ فرماتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور فصال یہ 30 مہینے ہیں۔ اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ کا اجتہاد یہ ہے کہ دودھ کی رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے، صاحبین کہتے ہیں کہ 2 سال ہے۔ تو قرآن کی جو ظاہری نصوص ہیں ان کے اندر بھی اجتہاد ہوتا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ یہ کہنا اور ضد کرنا اجتہاد ہے ہی نہیں، اجتہاد بنتے ہی نہیں۔ گھر بیٹھے آپ سرخرو بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کے دعوے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی بھی علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھ کر نہ اپنا دامن کلیئر کرنے کی توفیق ہوگی پچھلے معاملات، اور یہ جو آپ کے دعوے ہیں اور مناظرے کے چیلنج ہیں، نہ اس سے آپ سرخرو ہوں گے، گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو علماء اہل سنت کے سامنے آنا ہوگا، یا آپ سچی توبہ کر لیں، رجوع کر لیں کہ میں نے جو یہ کہا کہ یہاں ابو بکر صدیق اکیلے راوی تھے، خطا کا امکان ہو سکتا ہے، خبر واحد تھی، یا آپ نے گستاخی توہین کی ہے، بنیاد یا ابو بکر صدیق کی توہین ہے، اور اس پورے فیصلے آل صحاب کے فیصلے میں یہ خطا کا امکان ثابت کرنا، یہ تمام آل صحاب کی، مولا علی، سیدہ زہرا، تمام آل صحاب کی، اہل سنت کے سلف، پورے عقیدے اہل سنت کی توہین بھی ہے، اور اس کو مشکوک ثابت کرنا بھی ہے، اور رافضیوں کو موقع دینا بھی ہے۔ اس سے آپ کو توبہ کرنی ہی پڑے گی،
یا میدان مناظرہ میں آ کے اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی. گھر بیٹھے آپ اس طرح سرخرو نہیں ہو سکتے. اتنی تیزیاں، اتنی چلاکیاں قریشی صاحب ہر جگہ نہیں چلتی. جب کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے، سبقت لسانی ہو جائے، کوئی اس طرح کے الفاظ نکل جائیں، تو اسی میں ہی بھلا ہے کہ بندہ فوراً ان سے توبہ رجوع کر لے. اس میں کوئی آپ کی شان کم نہیں ہوگی. تو آپ جو اڑ گئے ہیں ضد پہ، یہ اچھا نہیں ہے، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. یہاں بالکل واضح طور پر آپ نے خطا کا امکان ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ، اس کی بنیاد پر پھر آپ نے الزام دینے کی کوشش کی ہے، تو آپ کی بنیاد گستاخانہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کی لغزش سے، گستاخی سے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے.